अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है तिलावत कुरान के आदाब। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि ये जो वीडियो है ये आखिरी है, और इसके बाद इस कोर्स का जो लेवल 1 है वो ख़त्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह फिर से इससे जो थोड़ा सा एडवांस है उसके ताल्लुक़ से आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे। यानी वो इस कोर्स के ताल्लुक़ से वो दूसरा लेवल शुरू होगा। इस कोर्स के जितने भी वीडियोस बन गए हैं वो सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो क्विज़ तैयार हुए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता हो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो अब शुरू करते हैं। तिलावत कुरान के आदाब। तिलावत कुरान के ताल्लुक़ से कि उसका अदब तरीक़ा क्या है, तो इसमें जितनी बातें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो सारी की सारे बातें जो है आज आपके सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि तिलावत कुरान में लिखा हुआ है कि कारी यानी पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला मिसवाक करे या अपनी उंगलियों से दांतों को साफ़ करे, और वज़ू के बाद यकसुई की जगह में नहायत वक़ार और तवाज़ो के साथ क़िबला रुख होकर बैठे। यानी जब भी कुरान पाक की तिलावत करने का इरादा हो तो मिसवाक कर लेना चाहिए, और अगर मिसवाक ना हो तो अपनी उंगलियों से दांतों को साफ़ करना चाहिए, और वज़ू करने के बाद यकसुई की जगह में यानी ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ पे आपको सुकून हो, शोर शराबा ना हो, और वक़ार के साथ और तवाज़ो के साथ क़िबला रुख होकर यानी अपने चेहरे को क़िबले की तरफ रुख करके बैठना है। ये पहला अदब है कुरान पाक की तिलावत का। दूसरे नंबर पे है कि पूरे खुशू और हुजूर क़ल्ब के साथ इस तरह पढ़े कि गोया खुद हक़ सुब्हानहू व तआला को कलाम पाक सुना रहा है। यानी जब भी कुरान पाक की तिलावत का इरादा हो तो पूरे खुशू के साथ और अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखते हुए इस तरह पढ़ना है कि गोया कि आप जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं वो तिलावत जो है आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुना रहे हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए, ये तसव्वुर में ये होना चाहिए। उसके बाद है, और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो सके, यानी अगर आपके जहन में ये बात नहीं आ रही है कि आप कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला को सुना रहे हैं, ये तसव्वुर अगर आपके जहन में पैदा ना हो सके, तो कम अज़ कम इतना ख्याल तो ज़रूर ही करें कि अल्लाह ताला उसकी तिलावत को सुन रहे हैं। यानी अगर आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि आप अल्लाह तबारक व तआला को सुना रहे हैं, तो ये ख्याल ज़रूर आना चाहिए और करना चाहिए कि आपकी जो तिलावत है वो अल्लाह तबारक व तआला सुन रहे हैं। उसके बाद है तिलावत के वक्त हस्बे तौफ़ीक़ लिबास साफ़ पहन कर तिलावत करें। यानी जब तिलावत का इरादा हो तो जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है लिबास के ताल्लुक़ से वो साफ़ होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। उसके बाद तिलावत का एहतमाम करें। यहाँ और एक बात ये याद रखनी है कि तिलावत के वक्त खुशबू इस्तेमाल करें अगर मैसर हो। यानी अगर आपके पास इत्र वगैरह हो तो उस खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए तिलावत के वक्त। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तिलावत आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से दोनों तरह जायज़ है मौका के एतबार से। यानी अगर ऐसी जगह आप तिलावत कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़ोर से पढ़ना मुनासिब नहीं है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप आहिस्ता से तिलावत करें, और जहाँ ज़ोर से पढ़ना मुनासिब है आप वहाँ पे ज़ोर से तिलावत कर सकते हैं। यानी मौका और महल के एतबार से तिलावत करना चाहिए कि हमें वहाँ पे ज़ोर से पढ़ना है या फिर धीरे पढ़ना है। उसके बाद है तिलावत के आखिर में ये कलिमात पढ़ें। यानी जब आप तिलावत कर चुके हैं और कुरान पाक रखने का इरादा हो तो उससे पहले ये कलिमात ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। वो कलिमात क्या है? सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक बार देखिए, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप चाहे तो इसको यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, या चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पूरा याद कर लें। अच्छा, खुसूसन सामईन मौजूद हों तो इन कलिमात को ज़रूर पढ़ें ताकि क़िरात के ख़त्म होने का इल्म हो जाए। यानी अगर आप ऐसी जगह तिलावत कर रहे हैं कि मसलन जलसा है, तो उस जलसे में जब भी आप तिलावत करें तो जब आप तिलावत ख़त्म करने का इरादा हो तो ये कलिमात ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो आपकी तिलावत को समाअत कर रहे हैं, उनको ये पता चल जाए कि अब यहाँ पे आपकी तिलावत ख़त्म हो रही है। आखिर में है कि तिलावत से मकसूद अल्लाह ताला की
رضا اور اس کا قرب ہونا چاہیے، یعنی دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہیں کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے تلاوت نہ کریں کہ مثلا کسی کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں یا بہت اچھا تلاوت کرتے ہیں یا میری آواز بہت اچھی ہے، اس طرح کی جو تلاوت ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے انداز، یعنی تلاوت قرآن جب ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو تلاوت قرآن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے 3 انداز ہیں۔ وہ 3 انداز کیا کیا ہے؟ ایک کو کہا جاتا ہے ترتیل، دوسرے کو کہتے ہیں حدر، اور تیسرے کو کہتے ہیں تدویر۔ ترتیل، حدر، تدویر، یا ترتیل، تدویر اور حدر، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کیا ہے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں کہ اطمینان اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جس طرح کے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ جلسے میں گئے ہوں تو وہاں پہ جو تلاوت ہوتی ہے تو وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت ہوتی ہے، تو اس تلاوت کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، حدر کسے کہتے ہیں؟ حدر کہتے ہیں کہ تیزی اور روانی کے ساتھ پڑھنا، جس طرح کے تراویح میں پڑھتے ہیں۔ یعنی تراویح میں جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور تو اس میں تھوڑا تیزی سے ہوتی ہے، اور جو قرآن پاک کے جو حروف ہے، جو آیت میں جو حروف آئے ہوئے ہیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اگر پڑھا جا رہا ہو تو اس کو حدر کہا جاتا ہے۔ یعنی حدر اس کو نہیں کہیں گے کہ قرآن پاک تو تیزی سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، بلکہ جو تجوید کے جو قاعدے ہیں اور حروف کے جو قاعدے ہیں اس کی ادائیگی بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، اور پھر اس میں تھوڑی اسپیڈ ہو تو اس کو حدر کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے تراویح کی نماز میں آپ سن سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تدویر۔ تدویر کسے کہتے ہیں؟ تدویر کہتے ہیں کہ ترتیل اور حدر کے درمیان رفتار پر پڑھنا، جس طرح امام فرض نمازوں میں پڑھتا ہے۔ یعنی عام نمازوں میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان میں مغرب، عشاء اور فجر، اور جو جمعہ کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے، ان نمازوں میں جو امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، اس کو تدویر کہا جاتا ہے، اس رفتار کو تدویر کہا جاتا ہے۔ تو ترتیل کسے کہتے ہیں؟ اطمینان سے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جس طرح جلسوں میں پڑھا جاتا ہے اس کو ترتیل کہیں گے۔ اور حدر کس کو کہیں گے؟ جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں اور صاف صاف پڑھتے ہیں اس کو حدر کہا جاتا ہے۔ اور تدویر کسے کہیں گے؟ تدویر کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام صاحب نمازوں میں پڑھاتے ہیں تو اس کو جو ہے اس پڑھنے کی رفتار کو تدویر کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ختم قرآن کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے بچے جو ہے وہ سورہ ناس تک پہنچ گئے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک یہاں پہ ختم ہو گیا اور بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو وہاں پہ ایک بار مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب سورہ والضحیٰ تک پہنچے تو سورہ ناس تک ہر سورہ کے آخر میں تکبیر کہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سورہ ضحیٰ کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں ہے، اور سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک جو ہے وہ سورہ ناس تک 22 صورتیں ہیں۔ تو یہ جو آخری کی جو صورتیں ہیں، یہ سب کے سب آخری کی صورتیں ہیں، تو ان آخری کی صورتوں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک ہر سورہ کے آخر میں اللہ اکبر کہے، یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر پڑھنا چاہیے ہر سورہ کے آخر میں، سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک۔ مثلا سورہ ضحیٰ پڑھ لیے، اس کے بعد پھر یہ تکبیر کہیں گے، پھر سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد والی سورہ پڑھیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اور ایک بات لکھی ہے کہ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ جو اللہ اکبر ہے، جو تکبیر ہے، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر ایک پسندیدہ عمل ہے اور اچھا عمل ہے، اس لیے پڑھنا چاہیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الحال المرتحل، الحال المرتحل، یعنی ختم قرآن میں الحال المرتحل، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب الحال المرتحل کسے کہتے ہیں؟
تو آئیے دیکھتے ہیں، الحال المرتحل پر عمل کرے، مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے ایسا اترنے والا جو اترتے ہی پھر سفر شروع کر دے۔ یعنی الحال المرتحل کا معنی ہے کہ ایسا اترنے والا جو اترتے ہی پھر سفر شروع کر دے، یعنی یہ شخص قرآن مجید کا ایسا ختم کرنے والا ہے کہ اس کے ختم کرتے ہی دوسرے قرآن کا آغاز کر دیا گا۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا وہ اس طرح سے جب وہ ایک ختم پورا کرے تو وہ اس طرح سے کرے کہ جب وہ سورہ ناس تک پہنچ جائے تو سورہ ناس پہ نہ رکے، بلکہ اسے آگے بھی پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا پھر سے دوبارہ قرآن شروع ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہاں دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ ناس پر تلاوت ختم نہیں کرنی چاہیے، سورہ ناس پر تلاوت ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی وقت دوسری مرتبہ قرآن مجید شروع کر دینی چاہیے اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں یعنی المفلحون تک پڑھ کر قرآن ختم کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھیں گے اور سورہ ناس کے بعد تکبیر کے بعد پھر سے الحمد پڑھیں گے، اور الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ بقرہ پھر سے شروع کر دیں گے، اور سورہ بقرہ جو الف لام میم سے شروع ہے تو اس کا اور ایک پیج پہ جو پہلی لائن ہے وہاں تک کم سے کم پڑھنا چاہیے، یا اس کی جو پہلی رکوع ہے وہاں تک تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن پاک کو ختم کرنے کا، قرآن پاک ایک بار مکمل کرنے کا۔ تو یہ جو طریقہ اس میں بتایا گیا ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں، اور جو تکبیر ہے اس تکبیر کو آپ ضرور یاد رکھیں، اللہ اکبر، ایک تکبیر یہ ہو گئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ طریقہ ہے قرآن پاک کو مکمل کرنے کا۔ اب جب آپ قرآن پاک مکمل کریں تو کیا کرنا چاہیے، دیکھ لیجئے۔ ختم قرآن کے بعد دعا کریں، ختم قرآن کے بعد اللہ سے دعا مانگو اور اپنی دینی اور دنیاوی حاجتیں مانگو، اور جانے انجانے میں تلاوت کے دوران جو قصور اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہے کہ بے ادبی بھی کا بھی اس میں شائبہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بھی آپ قرآن پاک مکمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو کوتاہیاں ہیں اور جو قصور ہیں ان غلطیوں کو معاف کرے، اور دینی اور دنیاوی جو حاجتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مشہور ختم قرآن کی دعا اسے زبانی یاد کر لیں۔ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہوں گے اور پڑھتے پڑھتے جب آپ سورہ ناس تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیے گا کہ سورہ ناس کے بعد سب سے نیچے میں یا دوسرے پیج میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اور اس دعا میں وہ ساری باتیں آتی ہے جو ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو وہ دعا کیا ہے وہ دعا بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو دعا ہے وہ دعا آپ ضرور یاد کریں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اور ایک بار دیکھ لیجئے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اے اللہ، قبر میں میری گھبراہٹ کی غمخواری کیجیے، اے اللہ قرآن کی بدولت مجھ پر رحم فرمائیے اور اس کو میرے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دیجیے، اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں وہ یاد کرا دیجیے، اور جو کچھ میں نہیں جانتا ہوں سکھا دیجیے، اور شب و روز اس کی تلاوت کرنے کی توفیق فرمائیے، اور اے اللہ رب العالمین اس قرآن کو میرے حق میں حجت یعنی سفارش بنا دیجیے، آمین۔ تو یہ دعا
آپ کو قرآن پاک میں بھی سب سے آخر میں مل جائے گی، وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سب کا جو فائنل ٹیسٹ ہوگا وہ کچھ دن میں لے لیا جائے گا، اور اس کے جو لنکس ہیں جتنے بھی یوٹیوب کے اس کورس کے تعلق سے، وہ سب کے سب ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں سے آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو کوئز ہے اور اس کے جو سوالات ہیں اس کو بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔